बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हम इनके सामने अपने सवाल रखते हैं, टॉपिक्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनके सामने इनके सामने रखे जाते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उसके हवाले से गाइडेंस चाहते हैं। और आज भी इसी तरह से हम शुरू करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम कुछ प्रोग्राम से हमने शाह शम्स तब्रेज़ को बड़ा याद किया है, छोटी सी बात उनके हवाले से करके, और वहीं से हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक इससे पहले कि मैं वो उसकी तरफ आऊँ, वो हज़रत अल्लामा का एक शेर मुझे याद आ गया। एक कथा है छोटा सा, और वो ये है कि अगर कभी फुर्सत मुयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, क़िस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं तड़पता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ये शैतान फरिश्तों से कह रहा है। तो शाह शम्स तब्रेज़ की जो बात मेरे ज़हन में आई यहाँ से, जो मतलब वो हुआ, वो ये हुआ कि वो कहते हैं कि कुरान मजीद और में आता है कि शैतान का क़यामत तक मोहलत उसने मांगी और अल्लाह ताला ने दे दी उसको मोहलत। तो वहाँ पे ये हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग नहीं भटकेंगे जो अखलास वाले हैं। तो यहाँ सवाल किसी का ये है कि अखलास वाले लोग क्यों हैं और किस तरह से वो भटकने से महफूज हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अखलास से मायने जो लोग सिदक दिल से ईमान लाए हैं और उनके दिल में पूरे यकीन के साथ हैं, और उसमें ज़ौक़ शौक़ भी है, तो आप इसको समझने की खातिर इस तरह कह सकते हैं कि यकीन और ज़ौक़ शौक़ ये जब दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम अखलास कह सकते हैं। ये मैं समझने के लिए इसको इन अल्फाज में कह रहा हूँ, वरना इसके लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायने ठीक है। अगर जो उनका मफ़हूम यही होगा तो समझने के लिए कि आम आदमी आसानी से समझ जाए कि ऐसा ईमान जिसमें यकीन पुख्ता है और ज़ौक़ शौक़ उसके साथ शामिल है, ठीक है। तो ऐसे लोग अखलास रखने वाले हैं और शैतान उनको बहका नहीं सकता, न भटका सकता है। ठीक है। क्या अंबिया और सूफिया के अलावा या बहुत ही बरगज़ीदा हस्तियां जो हैं, उसके अलावा कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि जिसका अखलास इतना ज़्यादा हो कि वो भटके ना, चूँकि शैतान हर एक को भटका रहा है। यहाँ तक कि ये आता है कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों को भी भटकाया उसने, और जब बुज़ुर्गों को भटकाया तो उसकी राह में भी कहते हैं कि कई भटक भी गए। ऐसा हुआ कि वो हालत सुक्र जिसको कहते हैं, एक नशे की हालत, जिसमें जो रोशनी उनको दिखाई गई वो रोशनी बुनियादी तौर पे झूठ है, गलत है। तो उस तरफ बाज़ कुछ लम्हे के लिए भटके, फिर वापस आ गए। और बाद लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं और फिर वो बिल्कुल गलत राह पे चले जाते हैं, जहाँ उनको फ़र्क ही नहीं पता चलता असल रोशनी और गलत रोशनी में। दरअसल शैतान के बहकाने के अनगिनत तरीके हैं। वो इंसान पर हर तरीके से वार करता है। तो अगर इंसान के पास यकीन की दौलत कम है, ज़ौक़ शौक़ की कमी है, इल्म मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं है, यूँ कह लीजिए, मुकम्मल तो हो नहीं सकता इल्म किसी का, लेकिन इल्म काफ़ी मिक़दार में नहीं है, तो वो धोखा खा जाएगा और अपनी राह से भटक जाएगा। ये बुज़ुर्गान दीन की आप बात कर रहे हैं, इसीलिए बुज़ुर्गान दीन कश्फ़ व करामात से बड़ी दूर भागते हैं। उनकी अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये कश्फ़ व करामात को इनडायरेक्टली कंडेम किया हुआ है उन्होंने कि ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से इंसान बड़ी आसानी से डिट्रैक हो जाता है, पटरी से उतर जाता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह से उसको सलाम होते हैं चारों तरफ
ایسی عزت ملتی ہے کہ اس کے ذہن میں تکبر آ ہی جاتا ہے، اور تکبر کا ایک ذرہ بھی آیا تو گیا پھر آدمی اس کام سے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا عام آدمی، یقینی طور پہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عام اور خاص والی کوئی تشخیص ہے نہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر اس کا جائزہ لیتا رہے، جو کہ ہم نہیں لے پاتے، کہ آج تک رب تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا، اور یہ جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، جو ہمیں شفا ملتی ہے، جو ہمارے کام بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں، تو یہ رب ہی تو ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، یہ رب ہی ہے جو ہمارے بگڑے کام سنوارتا ہے، اور یہ رب ہی ہے جو ہماری حاجت روائی کرتا ہے۔ تو اگر اس پر آدمی نظر رکھے تو پھر اس کے اندر یقین اور اخلاص دونوں پوری طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضرورت صرف اسی بات پہ ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ انسان جو کچھ اس کو رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس کو تو یاد نہیں رکھ رہا، لیکن اگر 1000 چیزیں دینے کے بعد ایک چیز نہیں ملی تو اس کو وہ 1000 جو چیزیں مل گئیں وہ یاد نہیں ہیں۔ وہ اسی ایک چیز کو پیٹتا رہتا ہے کہ میں مر گیا، لٹ گیا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ تو یہ رویہ جو ہے، یہ بڑا فٹ کے اس آدمی کو بناتا ہے کہ شیطان کسی وقت بھی ایسے آدمی کو بھٹکا دے۔ تو اگر کوئی آدمی اس پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ میرا رب میرے اوپر کیا کیا رحمتیں نازل فرماتا ہے، میری دعا مانگنے کے جواب میں اور بن مانگے، تو پھر رب پر اس کا بھروسہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب ایک بار رب پہ بھروسہ پیدا ہو گیا پھر اس کا راہ سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، یہ خسارے میں انہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے اندر اخلاص کی کمی ہے، جی یا اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں مطلب اس میں؟ نہیں، انسان بالعموم اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور خود ہی وہ گھاٹے کے سودے کرتا رہتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل میں ایمان پختہ ہے جی۔ اور رب پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ذوق و شوق بھی ہے، جو دو چیزیں ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، فرض نبھاتے ہیں، اس کو فرض سمجھ کے، اور دوسرا ایک رویہ یہ ہے کہ ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ۔ جو ذوق و شوق سے کیا جائے گا کام، اس کی آؤٹ پٹ بہت سپیریئر ہوگی اس سے جو آدمی فرض کو فرض سمجھ کے نبھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور اس سے نیچے کی ڈگری ہے کہ فرض کو ہم نبھاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ایک فرض ہے جو مجھے کرنا ہے، اس کی آؤٹ پٹ اور بھی انفیریئر کوالٹی کی ہوگی۔ تو جب ہم ایک فرض اپنا نبھائیں گے پوری محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اس کی آؤٹ پٹ ہی ڈفرینٹ ہو جائے گی بالکل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے چھوٹی سی بریک لے لیں۔ اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت۔ جی بریک کے بعد یہاں سے جو آیا شیطان کے حوالے سے ہم نے ایک ضمنی سی بات کی، لیکن مطلب یہ ہے کہ شاہ شمس تبریز تو فرماتے ہیں کہ شیطان کو باہر نہ تلاش کرو، وہ بھی تمہارے اندر ہی موجود ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر پوری کائنات ہے، ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم ناپسند کرتے ہو، وہ بھی تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ تو شیطان کے اندر موجود ہونا
یہ ان کو اندر سے بہکاوے آنے والی بات ہے یا اس کی اور کیا حکمت ہے؟ دو طرح کے شیطان ہیں. ایک تو وہ جو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، اور ایک جو باہر ہے. اس کو اپنی آسانی کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا نفس شیطان کا کام کرتا ہے. تو وہ نفس ہمارے اندر ہے جو ہمیں ہر وہ کام کرنے پر اکساتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اس کو ادھر کو راغب کرتا ہے. شاہ شمس تبریز اس شیطان کو ریفر کر رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، جن کو ناپسند کرتے ہو، وہ سب تمہارے اپنے اندر ہیں. اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہیں کہ ہم کس چیز کے لیے لائکنگ رکھتے ہیں، کس کے لیے ڈس لائکنگ رکھتے ہیں، اور اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر سے ہی پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز ہمارے اندر سے پیدا ہو رہی ہے اس کی قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم جو جن چیزوں کو پسند نہیں ہم کرتے ان کو کنٹرول کر لیں، اور جن کو جو پسند کرتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کر لیں. وہ سب ہمارے اندر ہے. اس قوت کو وہ ریفر کر رہے ہیں کہ چونکہ اندر سے چیزیں آتی ہیں تو ہمارے اندر ہی قوت بھی موجود ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں. اس میں یہاں وہ فرماتے ہیں کہ بہتر انسان اپنے تاریک اور روشن دونوں پہلوؤں کو غور سے جان لے، اس لیے کہ اسی میں جاننے میں اللہ کو جاننا ہے. تاریک پہلوؤں کو جاننا بھی اللہ کو جاننا ہے. یقینی طور پہ اگر تاریک پہلوؤں کو میں اپنے نہیں جانوں گا اور ان پر کنٹرول نہیں کروں گا تو میں کسی وقت بھی کھائی میں جا گروں گا. اچھا. تو اپنے نقائص اگر مجھے پتہ چل جائیں گے تو میں ان کو دور کروں گا، ٹھیک تو ہے. کھائی میں گرنے سے بچ جاؤں گا. اور اچھائیاں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن یہ تاریک پہلو جو ہے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ میں کسی وقت بھی انجانے میں میرا پاؤں کسی گڑھے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ دیکھیے کہ ہمیں بہت سوال یہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے جب ہم کہتے ہیں میں کون ہوں، تو اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے میرے تاریک پہلو بھی ہیں اور میرے روشن پہلو بھی ہیں. اب اس میں اجاگر کرنا ہے، یہ اصل کام ہے. مطلب میں کہ اس میں سے کس طرح سے نکلتا ہوں تاریک پہلوؤں کو جانتا ہوا بھی. تو بدن اور روح کے امتزاج سے انسان میں کیا بدن صرف گندگی ہے؟ یہ ایک سوال یہاں سے اٹھتا ہے. اور روح جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدن کو جھٹلانا ہی اصل میں انسان کے لیے بہتر ہے، یا اس کے جھٹلائے بغیر بھی بدن کی اہمیت کو جانتے ہوئے بھی اس کو بغیر جھٹلائے ہوئے بھی وہ اپنی اصل کو جان سکتا ہے؟ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. روح امر ربی ہے، ظاہر ہے امر ربی پاکیزہ ہے. یہ بدن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے ہمیں، یہ گھر ہے اس روح کا جس میں اس دنیا میں جب تک ہم حیات ہیں روح اس جسم کے اندر رہتی ہے. تو ایک پاکیزہ چیز کو کسی جگہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جگہ پاک ہو. تو جسم کی پاکیزگی وہ بڑی اہم ہے. اس کا یہ جو ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ پاک صاف رہے، جسم گناہوں سے بچا رہے، ہمارے ہاتھ چوری نہ کریں، ہماری زبان غیبت نہ کرے، سو آن سو فورتھ. تو ہم جسم کو پاک رکھنا چاہتے ہیں کہ روح ہماری پاک رہے. تو اگر اس جسم کو ہم بے مہار چھوڑ دیں گے، لگام نہیں ڈالیں گے اس کو، تو یہ پھر
نفس کے کہنے پر چل پڑے گا، لیکن اس جسم کا دھیان ایک حد تک رکھنا چاہیے۔ میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں کالج ٹائم میں ایک بار فیروز سنس پہ گیا، ان دونوں وہی ایک بہت بڑی دکان ہوا کرتی تھی مال روڈ پر، بالکل، تو میں وقتاً فوقتاً وہاں چکر لگا لیتا تھا۔ تو نئی جو کتابیں آئی ہوتی تھیں اس ارینجمنٹ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ہی دروازے میں داخل ہوں سامنے ایک بہت بڑی ٹیبل لگی ہوتی تھی، اس پر لکھا ہوتا فریش ارائیولز، تو وہاں اردو اور انگریزی دونوں کتابیں سائڈ بائی سائڈ پڑھی ہوتی تھی۔ تو میں عام طور پر اسی ٹیبل کو جا کے دیکھتا تھا کہ فریش ارائیولز میں کیا کیا ہے۔ تو ایک بار وہاں گیا تو ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی، سرخ جلد تھی، چھپی ہوئی، تو اس کا جو پیج الٹا تو پتہ لگا وہ علامہ اقبال کی ڈائری ہے۔ تو اس کا جو اوپننگ سینٹنس تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اگر تم اپنی روح کو پالنا چاہتے ہو تو جسم کو مارنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور روح اگر جسم کو پالنا ہے تو روح کو مارنا پڑے گا۔ ٹھیک تو ہے، مراد یہ تھی کہ جب ہم جسم کی خواہشات پوری کرنے لگتے ہیں، یہ نفس کی خواہشات، تو جسم تو ہمارا پھلتا پھولتا ہے لیکن روح ہماری مردہ ہونے لگتی ہے۔ تو اس جسم کو اگر ہم اس طرح لک آفٹر کریں کہ یہ صحت مند رہے اور صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، تاکہ اس میں روح ہماری جو کہ پاک چیز ہے وہ اس میں رہتی رہے اور پھلتی پھولتی رہے۔ جسم جب پھلتا پھولتا ہے تو موٹا ہوتا ہے، لیکن جب روح پلتی ہے تو وہ لطیف ہوتی ہے، اچھا، اس کی کثافت ختم ہوتی ہے۔ جب روح ہم پالتے نہیں ہیں تو اس میں کثافت بڑھتی ہے، تو اس میں لطافت آنی چاہیے۔ تو جو وہ لطیف ہوگی اس کی پرواز بلند ہوتی جائے گی۔ تو ایک ہی صورت میں ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں تاکہ ہماری روح پھلتی پھولتی رہے۔ شاہ صاحب یہ سوال ہے ایک اور کہ صلہ کیا ہے؟ کیا یہ برائی ہے؟ کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے، لیکن اگر وہ بھلائی نہ کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس آدمی کے لیے، اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، بلکہ میرا جو رویہ ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو جب میں نے بھلائی کی ہی اللہ کے نام پر ہے تو مجھے اس سے کیا کہ کون میرے ساتھ اس بھلائی کے نتیجے میں کیا سلوک کر رہا ہے، وہ میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کام اللہ کے لیے کیا ہے اس کا اجر اور اس کا صلہ مجھے رب سے عطا ہوگا، کسی آدمی سے نہیں۔ تو وہ تو بلکہ الٹا اگر میرے ساتھ برا سلوک کرے بھلائی کے جواب میں اور میں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں تو وہ میرے اجر کو بڑھا دے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں اس ضمن میں کر رہا ہوں کہ مسلمان اپنوں کے لیے موم کی طرح نرم ہوتا ہے اور میدان جنگ میں دشمن کے لیے فولاد کی طرح سخت۔ تو اگر میں میدان جنگ میں دشمن کے خلاف موم کی طرح نرم ہو جاؤں گا تو وہ اس کے بالکل خلاف ہو گیا جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب میرے اپنے ہیں میرے ارد گرد تو وہاں مجھے موم کی طرح نرم ہونا ہے۔ تو میں الحمدللہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان رہتا ہوں تو مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے موم کی طرح نرم ہونا چاہیے کہ ان کی تمام زیادتیاں، ان کے ہاتھ سے ہونے والا جبر، اس کو میں مسکرا کے ٹال دوں۔ یہ ایک چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے،
لیکن جب کہیں میدان جنگ میں واسطہ پڑ جائے دشمن کے ساتھ میرا، تو وہاں مجھے فولاد کی طرح سخت ہونا ہے، وہاں پھر مڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بڑی مہربانی، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے جو بات کی وہ پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہو ایک دفعہ، ایک شعر علامہ اقبال کا جو وہ کہتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔